हिशाम, हिशाम, किधर हो आप बेटा? मैं अपने बेटे को आवाज़ें देती बाहर सहन में निकल आई। सारा घर छान मारा, वो कहीं दिखाई नहीं दिया। मुझे तशवीश ने घेर लिया। सहन से होते हुए मैं राहदारी की तरफ बढ़ी। हिशाम वहाँ दरख्त की जानब मुंह किए जाने किसके साथ बातें कर रहा था। मेरे कदम ठटक गए। मैंने परेशानी और खौफ की मिली जुली कैफियत से दो चार उसकी जानब बढ़ी। हिशाम, करीब पहुंचकर उसके शाने पर हाथ रखा तो वो झटका खाकर पीछे हटा। मेरी तरफ देखा, फिर दरख्त की तरफ देखते हुए गहरी सांस खारिज करके वो अगले लम्हे पुरसुकून सा हो चुका था। क्या बात है बेटा, आप किसके साथ बातें कर रहे थे? मैंने सरसरी निगाह दरख्त पर डालकर लुआब निकलते हुए पूछा। वो वो मम्मी, वो हिकलाने लगा। हाँ हाँ बोलो बेटा, मैंने उसकी हिम्मत बधाई। मम्मी, मुझे खुद कलामी की आदत है, उसने कमज़ोर लहजे में कहा। मैं काफ़ी देर तक उसके चेहरे पर निगाहें गाड़े खड़ी रही। उन निगाहों से घबराकर उसने अंदर का रुख किया। मुझे फ़ौरन अंदाज़ा हो गया था कि वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। मैंने दरख्त पर कुछ तलाश करना चाहा, मगर कुछ दिखाई ना दिया। इसी लम्हे मेरे बदन में सनसनी सी दौड़ गई। मैं खौफज़दा होकर वहाँ से हट गई। मैं इस वाक़ये के बाद हिशाम के साथ साए की मानंद रहने लगी। एक दिन दोपहर को गुड़िया को सुलाते सुलाते मुझे भी ऊँग आ गई। जाने क्या हुआ कि हड़बड़ा कर नींद से जागी और हिशाम को देखने के लिए बाहर की जानब लपकी। आज भी वो मुझे उसी दरख्त के नीचे खड़ा मिला। मैं दीवार की ओंठ से उसकी हरकत व सकनात का जायज़ा ले रही थी और उसकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। वो दरख्त की तरफ मुंह ऊंचा किए ऐसे बोल रहा था जैसे वहाँ कोई बैठा हो। अच्छा दोस्त, चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। हिशाम ने अलविदाई हाथ हिलाया और मुखालिफ सिमत चल पड़ा। मैं दहशत ज़दा सी होकर वहाँ से हट गई। पिछले माह ही हम इस मकान में शिफ्ट हुए थे। ससुर की वफ़ात के बाद जायदाद का बंटवारा हुआ था, तो अपने हिस्से की रकम और जमा पूंजी से हमने ये मकान ख़रीद लिया था। ये कॉर्नर का मकान है जिसकी दीवारें सड़क से लगती हैं। सड़क किनारे लगा जामुन का दरख्त आधे से ज़्यादा हमारे घर पर झुका रहता है। हवा चलती है तो राहदारी सूखे पत्तों से भर जाती है। वक़ार को बारहा कह चुकी हूँ कि इस दरख्त का कटवा दें। आजकल मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं है, जैसे ही वक्त मिलेगा कटवा दूँगा। वो टाल जाते थे। मैं भी सब्र के साथ वक़ार को फुर्सत मिलने का इंतज़ार करने लगी। अब तो इस दरख्त को कटवाना ही पड़ेगा। अब इस पुरस्रार दरख्त के साथ रहना मुश्किल होता जा रहा है। हिशाम मेरा अकलौता बेटा है, मैं उसे खोना नहीं चाहती। कमरे में आकर मैं खौफज़दा सी बेड पर बैठी और ख़ुद को अगले कदम के लिए तैयार करने लगी। वक़ार, वो आपसे दरख्त को कटवाने के लिए कहा था। मैं थक गई हूँ। राहदारी की दिन में 2 से 3 दफ़ा सफाई करनी पड़ती है। रात के खाने पर मैंने मेज़ पर बैठते ही ये किस्सा छेड़ दिया। हिशाम को शदीद झटका सा लगा। मम्मी, आप परेशान ना हो, मैं कर दिया करूँगा, वैसे भी स्कूल से छुट्टियाँ ही हैं। वो दरख्त बचाने के लिए परेशान नज़र आने लगा था। नहीं बेटा, कितनी बार करोगे, इस दरख्त का कट जाना ही बेहतर है। मैं अपने अंदर के खौफ को छुपाए बज़ाहिर आम से अंदाज में कहती अपनी प्लेट में सालन निकालने लगी। वो कुछ देर यूं ही बैठा रहा, फिर उठकर चला गया। खाना भी ठीक से नहीं खाया था, मगर मैंने रोकना
اور سوال و جواب کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وقار تو ویسے ہی اپنے کام میں اتنے الجھے ہوئے تھے کہ انہوں نے ہشام پر توجہ ہی نہ دی۔ وقار، درخت کٹنے کا کام جتنی جلدی نپٹ سکتا ہے نپٹا دیجئے، میں نے التجائیہ لہجے میں کہا تو انہوں نے سر ہلایا اور اطمینان بھری سانس خارج کی۔ میں صحن میں کھڑی تھی کہ مجھے فلک شکاف چیخ سنائی دی۔ میں گھبرا کر باہر گلی میں نکل آئی۔ سامنے درخت کے پتوں کی بجائے خوفناک چہرے لٹک رہے تھے اور آس پاس ہر جگہ خون بکھرا پڑا تھا۔ ان چہروں نے مجھے دیکھا تو میری جانب ہنسنے لگے۔ میں بھاگ جانا چاہتی تھی مگر قدم منجمد ہو چکے تھے۔ میں چیخنا چاہتی تھی مگر میری آواز خلق میں اٹکی ہوئی تھی۔ مجھے سانس لینے میں بھی دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ گڑیا کے رونے کی آواز پر میں ہڑبڑا کر نیند سے جاگی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ خواب تھا۔ گہری سانسوں کے دوران میں نے رب کا شکر ادا کیا۔ حواس بحال ہوئے تو گڑیا کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ میں اسی طرح نہ جانے کتنی دیر بیٹھی اس خواب کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ہشام کا خیال آتے ہی میرا دل گھبرا گیا۔ میں اس کے کمرے کی طرف گئی۔ اسے سکون سے سوتا ہوا دیکھ کر میری جان میں جان آئی اور گہری سانس لے کر گرنے کے انداز میں زمین پر بیٹھ گئی۔ یا اللہ، یہ تیرا کیسا امتحان ہے؟ تیری یہ بندی کسی امتحان کے لائق نہیں، مجھے کسی آزمائش سے دوچار نہ کرنا۔ میں روحانسی ہو کر اللہ سے مناجات کرنے لگی۔ طبیعت سنبھلی تو میں اپنے کمرے میں لوٹ آئی اور باقی رات آنکھوں میں ہی کاٹ دی۔ وقار، یہ درخت، وہ گھر سے نکلنے لگے تو میں نے یاد دہانی کروائی۔ وہ سر ہلاتے ہوئے چلے گئے۔ میں کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جی کون ہے؟ کئی بار پوچھنے پر بھی کوئی جواب نہ ملا۔ نیا محلہ تھا سو میں نے دروازہ کھولنا خطرے سے خالی نہ سمجھا اور واپس اندر چلی آئی۔ اطلاعی گھنٹی ایک بار پھر بجی۔ اس بار پھر میں نے پوچھنے پر کوئی جواب نہ آیا۔ اس بار میں نے ارادہ کر لیا تھا چاہے جتنی بار بھی گھنٹی بجے میں نے دروازہ نہیں کھولنا۔ قدم اندر کی طرف بڑھے ہی تھے کہ گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی۔ جسم میں سرسری سی دوڑ گئی۔ نگاہیں بے اختیار درخت کی طرف اٹھ گئیں۔ ابھی میں اسی کشمکش میں تھی کہ دروازہ کھولوں یا نہ کھولوں۔ چند گھڑی اسی طرح کھڑے رہنے کے بعد کپکپاتی ہوئی آواز میں نے پوچھا، کون ہے؟ باجی، میں مالی ہوں، وقار صاحب نے بھیجا ہے، کہہ رہے تھے کہ کوئی درخت کٹوانا ہے۔ جواب آیا تو میری اٹکی ہوئی سانسیں بحال ہوئیں۔ کتنی بار پوچھا ہے کون ہے کون ہے، بولتے کیوں نہیں؟ تیسری بار آ رہی ہوں دروازہ کھولنے کے لیے۔ دروازے کو کھولتے ہی اس پر برس پڑی۔ باجی میں تو ابھی آیا ہوں، پہلی دستخط دی ہے، پہلے کوئی اور آیا ہوگا، اس نے مسکین صورت بنا کر کہا۔ میں نے ایک بار پھر ڈری ہوئی نظروں سے اس درخت کی جانب دیکھا۔ باجی پریشان نہ ہو، ممکن ہے بچے گھنٹی بجا کر بھاگ گئے ہوں، یہاں کے بچے بھی بہت شرارتی ہیں۔ کون سا درخت ہے اور کتنا کاٹنا ہے؟ جڑ سے اکھاڑ پھینکو۔ اس کے سوال پر میں نے درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جڑ سے نکالنا ہے تو میرے اکیلے کا کام نہیں، بڑھئی کی مدد درکار ہوگی، میں 10 منٹ تک بڑھئی کو لے کر آتا ہوں۔ میں نے اس کی بات پر محض سر ہلا دینے پر اکتفادہ کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں آدمی درخت کا جائزہ لے رہے تھے۔ باجی اس درخت کی جڑیں بہت پھیلی ہوئی ہیں، آپ کی دیوار کے نیچے تک ہیں، اسے
نکالنے کے چکر میں دیوار بھی گر سکتی ہے۔ مالی نے خدشہ ظاہر کیا۔ کوشش تو کرو، میں نے التجائی انداز میں کہا۔ باجی، دیوار کو نقصان پہنچائے بغیر یہ کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ وہ معذرت خواہ لہجے میں بولا، اچھا چلو پھر جہاں تک ممکن ہے درخت کاٹ ڈالو۔ میں نے قدرے توقف کے بعد کہا، جی بہتر۔ وہ دونوں بندے سر ہلاتے ہوئے درخت کی طرف چلے گئے اور میں نے اندر کا رخ کیا۔ سارے کام ادھورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یہ کیسی آواز ہے؟ ہشام برقی آری کی آواز سن کر میرے پاس کچن میں چلا آیا۔ کچھ نہیں، جاؤ آپ اپنے کمرے میں جا کر پڑھو۔ میں نے اسے ٹالنا چاہا۔ اسی اثنا میں ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ میں اور ہشام گھبرا کر باہر بھاگے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر دل دہل سا گیا۔ بڑھئی زمین پر گرا بری طرح سے چلا رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ جسم سے کٹ کر دور پڑا ہوا تھا اور آری خون سے لت پت پڑی ہوئی تھی۔ مالی سکتے کے عالم میں پاس کھڑا چلا رہا تھا۔ رات کا خواب میری آنکھوں کے سامنے روشن ہو چکا تھا۔ ہشام نے پھرتی دکھائی اور فوراً ایمبولنس کو کال کر دی۔ مالی کو بڑھئی کے ساتھ روانہ کر دیا اور وقار کو بھی اطلاع کر دی۔ وہ سیدھا ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ بڑھئی بیچارہ معذور ہو چکا تھا، جس کا ہم سب کو بے حد افسوس تھا۔ اس روز ہوا کیا کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بڑھئی کا کہنا ہے کہ جیسے ہی وہ آری درخت پر چلانے لگا، آری کا رخ جانے کیسے میری طرف ہو گیا۔ جس ہاتھ میں آری تھی وہی کٹ گیا۔ چند روز سب افسردہ رہے۔ بڑھئی کے علاج کی ذمہ داری وقار نے اٹھا رکھی تھی۔ ہشام اس کے بعد اکثر اس درخت کے نیچے پایا جاتا تھا۔ میں چاہ کر بھی سوال و جواب نہ کر پاتی۔ ایک خوف سا تھا جو مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ وقار، وہ درخت، ایک دن میں نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کہہ ہی ڈالا۔ بدلے میں مجھے کھا جانے والی نظروں کا سامنا کرنا پڑا۔ میں شرمندگی سے نگاہیں چرا کے بیٹھ گئی۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اب خود ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ وقار اب اس معاملے میں نہیں پڑنے والے تھے۔ ایک دن وہ مالی مجھے نظر آ ہی گیا۔ بھائی، اس درخت کی کم سے کم یہ شاخیں ہی کاٹ ڈالو، بہت پتے جھڑتے ہیں، میں صفائی کرتے کرتے ہلکان ہو جاتی ہوں۔ ایک دن مالی نظر آیا تو میں نے اسے گھیر ہی لیا۔ پہلے تو اس نے خوفزدہ ہو کر درخت کو دیکھا، پھر میری صورت دیکھی، جیسے اس کی آنکھوں میں صاف انکار ہو۔ اچھا باجی، صبح آ کر فالتو شاخیں کاٹ ڈالوں گا۔ کچھ توقف کے بعد اس نے حامی بھر لی۔ ارے بھائی، صبح نہیں، یہ نیکی کا کام تم ابھی کر ڈالو۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اسے شاید مجھ پر ترس آ گیا تھا۔ وہ اسٹول پر چڑھ کر اپنا اوزار تھامے شاخیں کاٹنے ہی والا تھا کہ اسٹول سے نیچے آن گرا اور وہ درد سے ادھموا ہوئے جا رہا تھا۔ ڈاکٹر کو بلایا تو معلوم ہوا پاؤں کا جوڑ اپنی جگہ سے سڑک گیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ مالی ہمیشہ کے لیے معذور نہیں ہوا تھا۔ اس کی چوٹ قابل علاج تھی۔ 3 ماہ تک اس کا علاج چلتا رہا۔ اس روز دیکھنے سے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے اس کو دھکا دیا ہو۔ خود اس نے بھی یہی کہا کہ جیسے ہی میں اسٹول پر چڑھا، مجھے ایسے لگا کسی نے میرا پاؤں کھینچ لیا ہے۔ وقار کے غضب سے بچنے کے لیے میں نے اسے سب سچ سچ بتا دیا کہ آخر میں اس درخت کو کیوں کٹوانا چاہتی ہوں۔ پہلے تو وہ بھی خاصے پریشان ہوئے، پھر بہت سوچ بچار کے بعد یہی فیصلہ ہوا کہ جب وہ مخلوق ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی
تو ہمیں بھی ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ اپنی حفاظت کے لیے پرانی آیات کا ورد ہر وقت اپنی زبان پر رکھنا چاہیے۔ اب اس واقعے کو 12 سال بیت چکے ہیں۔ میرا بیٹا ہشام آج بھی اس درخت کے ساتھ باتیں کرتا ہے، غیر مرئی مخلوق کے ساتھ باتیں کرتا ہے، بلکہ کبھی کبھار تو میں نے بھی محسوس کیا ہے وہ اپنی ہر پریشانی، ہر خوشی مجھ سے پہلے اپنے اس دوست کو سناتا ہے جو اس درخت پر رہتا ہے۔ اسے وہاں کون دکھائی دیتا ہے، اس مخلوق سے اس کی دوستی کیسے ہوئی؟ میں نے کبھی بھی ہشام سے پوچھنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ اس پرسرار درخت کا بھید آج تک نہیں کھل سکا۔ کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ہماری سٹوری کیسی لگی۔ آپ کے پاس بھی کوئی قصہ، کہانی یا سٹوری ہو، وہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، یا لائیو پر آ کر آپ ہماری سٹریم میں شامل ہو سکتے ہیں اور اپنی کہانی سنا سکتے ہیں۔